खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरा दिल आज शुक्रगुजारी से भरा है। इस जगह पर आकर मैं यहाँ पर पहली दफ़ा आया हूँ और मैंने सुन रखा था कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़े जोशीले हैं और तालियां बजाते हैं, गीत गाते हैं, खुदा की परस्तिश करते हैं और बड़े शौक से खुदा का कलाम सुनते हैं। तो मैंने उसका आधा नमूना तो देख लिया है परस्तिश की हद तक। अब देखना यह है कि आप कलाम कितने गौर से सुनते हैं। दूसरा जो इम्तिहान है वो अब शुरू हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आप परस्तिश से भी ज्यादा अच्छे तरीके से कलाम सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर बरकत लाता है। खुदा के कलाम को सुनने के सबब से हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीली आती है। आज के कलाम के लिए तिलावत करेंगे भाई फैसल के साथ मिलकर। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 2 बाब, उसकी पहली आयत से 11 आयत तक आपके सामने पढ़ूंगा। फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहां थी और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ए औरत, मुझे तुझसे क्या काम है? अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादिमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहां से आई है, मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे, तो मेरे मजलिस ने दुल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकस उस वक्त जब पीकर झक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजज़ा यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। यहाँ पर भाई ने जो वाकया पढ़ा, इस वाकये में हमने एक शादी का जिक्र सुना है। ये शादी जिस तरह आम शादियां होती हैं इसी तरह थी, लेकिन इस शादी में फर्क यह था कि इसमें यीशु के शागिर्द और यीशु खुद इनवाइटेड था। और खुदावंद यीशु मसीह के इनवाइट होने के बावजूद भी मैं खत्म हो गई। यीशु मौजूद है लेकिन मैं क्या हो गया जी? खत्म हो गई। और लोग वहां पर परेशान हो गए। 5वीं आयत बड़ी खूबसूरत है। वहां पर लिखा है, उन्होंने मरियम से कहा। तो लिखा है कि मरियम ने शागिर्दों से कहा कि जो कुछ ये तुमसे कहे तुमने क्या करना है? वो ही करना है। मेरे जीजों, इस पैसेज के अंदर इस छोटी सी बात पर आज मैं आपका ध्यान मबजूल कराना चाहता हूं। ये बड़ी खास बात, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। जब तक वो यीशु की सुनेंगे नहीं तो वो कैसे वो करेंगे जो यीशु कह रहा है? 3 हिस्से बनते हैं इस बात के। पहली, हमें यीशु की बात को सुनना पड़ेगा। दूसरा हिस्सा, हमें जो कुछ यीशु कहे उस पर अमल करना पड़ेगा। और तीसरा पोर्शन मेरे और आपके मौजज़े का है। हालेलुया। मौजज़ा लेना फिर मुश्किल नहीं होता। जब तक हम यीशु की आवाज नहीं सुनते हमारी जिंदगी बेजान रहती है, हमारी जिंदगी मुर्दगी की हालत के अंदर रहती है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और आपको पता है मत्ती की इंजील उसके 17वें बाब में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने 3 शागिर्दों को लेकर पहाड़ पर गए तो पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह की शक्ल बदल गई और एक आवाज आई। शागिर्द जो थे वो बेखुदी की हालत में थे। एक आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। आप गाने सुन लें, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। खबरें सुनने से जिंदगी नहीं बदलती। FM रेडियो सुनने से जिंदगी नहीं बदलती। यीशु की बातें सुनने से जिंदगी बदलती है। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहली बात जो हमने अपनी जिंदगी के अंदर देखनी है, क्या हम खुदावंद यीशु की आवाज सुनते हैं? यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में ही कहा था आगे, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। अगर हम उसकी भेड़ें हैं तो हम उसकी आवाज को पहचान लेंगे, हम उसकी आवाज को सुनेंगे। ये एक टेस्ट है जिसमें हमने खुद अपने आप को चेक करना है। आज हम बहुत सी बातें सुन रहे हैं। यीशु जब भी बात करता है वो हमारी जिंदगी को तबाही की तरफ लेकर नहीं जाती, बल्कि हमें हमेशा की जिंदगी की तरफ लेकर जाती है। मेरे अजीजों, आज हमने अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को सबसे पहले देखना, क्या हम खुदावंद यीशु की आवाज सुनते हैं? खुदावंद यीशु मसीह ने जब तौबा के लिए बुलाया था, आपको पता है जब खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत शुरू की थी तो सबसे पहली बात जो यीशु मसीह ने कही थी, क्या आप में से कोई बता सकेगा मुझे? तौबा करो। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही
نزدیک ہے. سب سے پہلی بات جو یسوع نے کہی، کیا ہم نے یسوع کی پہلی بات سنی ہے؟ آج کئی لوگ ایسے ہیں جو سالہ سال سے چرچ جا رہے ہیں، لیکن یسوع نے جو پہلی بات اپنے منہ سے نکالی تھی اپنی خدمت میں، توبہ کرو، توبہ ہی نہیں کی. 20 سال ہو گئے چرچ جاتے ہوئے، توبہ نہیں کی. میں آپ سے کویسچن کروں، اگر کوئی بچہ اسکول میں داخل نہیں ہوگا تو اس کو 10ویں کی سند کیسے مل جائے گی؟ داخل ہی نہیں ہوا اسکول میں گیا ہی نہیں. جب کسی نے توبہ ہی نہیں کی، وہ کس طرح توقع کر سکتا ہے کہ وہ خدا سے برکت لے گا؟ میرے عزیزو، ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ اس وقت آتا ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. آج ہم چرچوں میں جا کے دیکھ دے دیتے ہیں، چرچ میں جاتے ہیں، پادری صاحب سے ملتے ہیں، کہتے ہیں پادری صاحب گرمی بڑی لگ رہی سی مینوں تے پچھلے سیکشن چ تسی پکھا ہی نہیں لوایا ہے، میں تانوں 2 پکھے لے کے داں گا. اس سے زندگی نہیں بدلے گی. یہ اچھی بات ہے، چرچ کے اندر آپ دریاں دیتے ہیں، چرچ کے اندر پنکھا لگا دیتے ہیں، چرچ کے اندر پانی کی ٹینکی لگا دیتے ہیں، اچھے اچھے کام کر دیتے ہیں، لیکن اگر توبہ نہیں کی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اچھے کام تو کیے لیکن خداوند یسوع مسیح کے خون سے اپنے آپ کو دھویا نہیں. توبہ جو ہے یہ 4 اس کے ہجے ہیں، تے واو بے ہے. تے سے تجھے، واو سے واپس، بے سے بلاتا، ہے سے ہے، تجھے واپس بلاتا ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس واپس نہیں آئیں گے، حقیقی توبہ کا مفہوم اور مطلب پورا نہیں ہوگا. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں پادری صاحب کو چندہ دے دوں گا، شاید میں عبادت گھر میں کرا لوں گا، شاید میں چرچ کے اندر کوئی شکر گزاری دے دوں گا تو خداوند اس کو توبہ سمجھے گا. ایسی بات نہیں ہے. یسوع مسیح نے صلیب پر جان اس لیے دی تھی تاکہ میں اور آپ مفت راست باز ٹھہرائے جائیں. یسوع مسیح کے خون کو جب تک ہم اپنی زندگی پر اپلائی نہیں کرتے تب تک ہمیں نجات نہیں ملتی. تو پہلی بات اس پیسج کے اندر جو ہم نے پڑھی ہے وہ یہ ہے، ہمیں خداوند کی آواز کو سننا ہوگا. یہ ایک بہت ضروری بات ہے. آج ہم نے دیکھا کہ عبادات کے اندر لوگ آتے ہیں لیکن بالکل آخری حصے میں پہنچتے ہیں. دعائے ربانی ہونے سے کچھ دیر پہلے پہنچ جاتے ہیں جب ہدیہ ہو رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے انہیں خدا کی آواز سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ ہماری حاضری لگ جائے. چرچ دے اندر کہندا جی اسی چلے تے گئے ساں، اینڈی ہونڈے اسی لوگ نکلے سن لیکن اسی ہدیہ پاتا سی. او بھائی یہ شرم کی بات ہے، یہ فخر کی بات نہیں. آج لوگ ساری عبادت میں، کچھ چرچز میں نے دیکھا ہے کہ 7 جو کرسچن گھر ہوتے ہیں وہ گیت جب تک چلتے رہتے ہیں، کلام ہوتا رہتا ہے، وہ گھر سے ہی نہیں نکلتے. جب کلام بالکل اینڈ ہونے والا ہوتا ہے جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بڑی خوشی مناتے ہیں کہ سیدھے چرچ گئے سن. لیکن یاد رکھیں اگر ہم میں سے یہاں پر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے تو سن لیں وہ شخص اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے. کیونکہ جب تک ہم خدا کی عزت نہیں کریں گے خدا ہماری عزت نہیں کرے گا. آپ کو یاد ہے سیمول کی کتاب میں خوبصورت بات لکھی ہے، خدا نے ایلی کائن سے کہا تھا اب تو میری ویسی عزت نہیں کرتا، اب تو اپنے بچوں کی زیادہ عزت کرتا ہے. چند دن پہلے میں ایک گھر میں گیا تو وہاں پر بڑی عبادت تھی اسی طرح سے، تو میں وہاں پہ کلام سنا رہا تھا. میں نے کہا جی ہم خدا کے کلام کو نہ سننے کے لیے بے شمار بہانے گھڑ لیتے ہیں. چرچ نہ جانے کے اتنے بہانے ہیں کہ ان کی فہرست نہیں میرے خیال سے بن سکتی. اگر میں یہ کہوں کہ جی کل آپ میرے پاس آئیں میں آپ کو 20-20 ہزار روپیہ دوں گا، کل شامی 7 بجے میرے کو پہنچ جانا تو 20-20 ہزار روپیہ تو ہم سارے مل جائے گا. اب جب شام ہونے لگے گی آپ کہیں گے 7 بجے بھائی نے بلایا تھا 20-20 ہزار روپیہ ملنا ہے. اور اگر آپ نکلنے لگے اور آپ کو پتا لگے کہ جی موٹر بائک تو پنکچر ہے، اب کیا ہوگا؟ تسی گھر ہی رہ جاؤ گے؟ رکشا کراؤ گے، کسی دوست نو فون کرو گے یار بھی ذرا اتنے چھڈ نہیں آتا، رکشا کرائیں گے، کسی کی ہیلپ لیں گے، کسی سے کرائے پہ موٹر سائیکل لے لیں گے، پہنچیں گے کیونکہ 20 ہزار ملنا ہے. لیکن چرچ جانے کے لیے کہندے بھائی صاحب میں نہیں سا آیا، گیس نہیں سی آ رہی. اور بھائی جب آپ کو پتا ہے کہ گیس کی قلت ہے تو پہلے سے کوئی انتظام کریں. میں اس لیے نہیں آئی کیونکہ میرے کپڑے نہیں استری ہو سکے. یقین مانے میں خدا کا خادم ہوں، پادری ہوں، کبھی لائٹ نہ آ رہی ہو میں مچڑے کپڑے پہن کے چلا جاتا ہوں کیونکہ میری نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے کہ لوگ میرے کپڑے دیکھیں کہ بھائی صاحب کے کپڑے بھی استری نہیں ہے. میری نظر میں وقت اس بات کی ہے کہ میں خدا کے گھر میں آؤں. خدا کے گھر میں آنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے. لیکن آج بڑی آسانی سے ہم چرچ مس کر دیتے ہیں. لیکن اور کوئی دنیاوی کام ہو تو ہم کسی بھی طریقے سے پہنچ جاتے ہیں لیکن مس نہیں کرتے. تو میں آپ کو اس بات کے لیے ابھاروں گا خدا کا کلام سننے کے لیے وقت پر جایا کریں، پہلے جایا کریں، خدا کو عزت دیں، خدا کے کلام کی عزت کریں. اور جب ہم خدا کے کلام کی عزت کریں گے، خدا کے کلام کی رسپیکٹ کریں گے، میں آپ کو بتاؤں زندگی کے اندر تبدیلی خدا کے کلام کو سننے سے آتی ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے عبرانیوں کے خط کے اندر بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے. رومیوں کے خط کے اندر لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. ایمان آپ کی زندگی کے اندر کب پیدا ہوگا؟ جب آپ خدا کا کلام سنیں گے. تو جب کلام سنیں گے نہیں تو اس کا مطلب ہے ایمان نہیں ہوگا آپ کے اندر. ایمان ہوگا ہی نہیں تو معجزہ کیسے ہوگا؟ آپ خدا کو پسند کیسے آئیں گے؟
تو خدا کے کلام کو سنیں. زبور 81 کے اندر لکھا ہے، جس میں خدا افسوس کرتا ہے کاش میرے لوگ میری سنتے اور میں ان کے دشمنوں کو مغلوب کر دیتا. دشمنوں کو کیا کرتا جی؟ مغلوب کر دیتا، زیر کر دیتا، ہرا دیتا، شکست دے دیتا. جب ہم خدا کی آواز سنتے ہیں تو خدا کیا کرتا ہے؟ ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے. اور جب ہم خدا کی آواز کو سن لیتے ہیں ہمارے اندر ایک قوت آ جاتی ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ خدا کا کلام ہے اور میں اس کو اوبے کروں گا، خدا برکت دے گا. اگر ہم خدا کا کلام سنیں گے نہیں تو اوبے کیسے کریں گے؟ ہم پہلے ہی پورشن کے اندر فیل ہو گئے تو آگے معجزہ کہاں سے ملے گا؟ یسوع مسیح نے کہا تھا پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرنا تو یہ سب چیزیں تمہیں کیا ہوگا جی؟ مل جائیں گی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ساری چیزیں پہلے ڈھونڈ رہے ہیں. مکان بھی پہلے مل جائے، کہنا بھائی صاحب میں ڈبل بلڈنگ بنا رہا ہوں، بلڈنگ بن جائے گی تو پھر میں آواں گا. میرا بچے کا ذرا ویزے کا مسئلہ چلا ہوا ہے بھائی صاحب، ذرا آج کل ایجنٹ کو ملنے جاتا ہوں، ایجنٹ کو مل کے ذرا فارغ ہو جاؤں تو پھر آؤں گا. اچھا جی، کوئی کہتا میرا یہ بہانہ ہے، کوئی کہتا یہ بہانہ، کوئی کہتا یہ بہانہ. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ایک مثال ہے، کویسچن بھی ہے. اگر کوئی شخص نہر میں ڈوب رہا ہو وہ کیا کرے گا؟ نکلنے کی کوشش کرے گا، تیرے گا، یا وہ یہ کہے گا کہ جی میں جو نہر دے باہر آواں گا نا تو پھر تیراں گا؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی میں سارے مسئلے ٹھیک کر لا، میں پھر یسوع کو لاواں گا. جب یسوع کے بغیر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تو پھر یسوع کے پاس آنے کا کیا فائدہ؟ یسوع کے بغیر مسئلے حل ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ ابلیس کی ایک چال ہے جس کے اندر اسے کلیسیا کو بسا دیا ہے. جس سے بھی ملو کہنا بھائی صاحب میں بڑا پریشان ہے گا. اچھا جی کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جی میں جو جابس کرنا لیکن میری پوری نہیں پہنتی، پوری اس لیے نہیں پڑتی کہ 2 جاب کر لیتا ہے لیکن دعا کے اندر، کلام کے اندر خدا کے ساتھ وقت نہیں گزارتا. میں یہ لوگوں کو کہتا ہوں آپ ایک نوکری کریں، باقی جو آپ پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں 4 گھنٹے جاب کرتے ہیں، اگر پارٹ ٹائم تو 4 گھنٹے دعا کریں. تاڑی پہلی نوکری جو خدا نہیں برکت پائے گا دوسری کرنی نہیں پائے گی. آج دوسری میں پوری نہیں پڑتی، تیجی بھی لب رہے ہیں تو میں یار تو مر جائے گا 2 مہینے بعد، کیونکہ اسے سون کا ہی ٹائم نہیں لگنا. پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لالچ کر رہے ہیں، کسی طرح سے امیر ہو جائیں، کسی طرح سے اوپر چلے جائیں. ہمارے ساتھ والے نے ایک منزلہ بنائی، اسی 2 بنانیاں نے، انہوں نے دبئی بھیجا، منڈے نو سے انگلینڈ بھیجیں گے. محنت کر رہے ہیں، سب روز جاگ رہے ہیں لیکن کچھ بھی حاصل نہیں. زندگی بیکار ہو گئی ہے، زندگی اجیرن ہو گئی ہے، زندگی تباہ حال ہو گئی. لیکن ہم خدا کے کلام کو آج سننا پسند نہیں کرتے، نہ پڑھتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے پڑھے لکھے بچے ہیں، بڑی بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اگر انہیں کہو کہ پیدائش کی کتاب میں سے دوسرا چیپٹر نکالیں گے وہ مکاشفہ جلاب رہے ہوں، وہ پڑھے ہی نہیں کبھی، انہیں پتہ ہی نہیں کہ مکاشفہ کہاں ہے، پیدائش کہاں ہے، FCO کہاں ہے، رومیو کہاں ہے. بڑی بڑی تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن افسوس کہ ہم خدا کے کلام سے واقف نہیں. اوپر جا کے BA نے کام نہیں آنا، MA نے کام نہیں آنا، پتہ نہیں کون سی ڈگری ہیں، اتنے مشکل نام ہے. اوپر جا کر آپ سے سوال کیا جائے گا جب تجھے کلام سنایا گیا تھا کیا تو نے سن کے توبہ کی تھی؟ کیا تو نے یسوع کے کلام کو اپنے دل میں بسایا تھا؟ کیا تو نے اس کے خون سے اپنے آپ کو دھویا تھا؟ وہاں پر آپ کہیں گے جی میرے پاس MBBS کی ڈگری ہے، ڈاکٹریٹ کی، وہ کہیں گے چھوڑ دو آگ چ، اس کا کوئی کام نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹر نہ بنے، آپ انجینئر نہ بنے، آپ بڑی بڑی ڈگریز حاصل نہ کریں، لیکن اس کے ساتھ خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کے کلام کو سنیں. تو پہلی بات مریم نے جو کہی تھی، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو. پہلا پورشن اگر آپ خدا کے کلام کو سن لیں گے تو دوسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ ہمیں اس کلام کو سن کے اوبے کرنا پڑے گا. میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل کیا ان کی زندگی بدل گئی. ایک بات آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر آپ نے ابھی تک توبہ نہیں کی تو سب سے پہلا کام آج یہ کریں کہ توبہ کر لیں. اگر توبہ کریں گے تو آپ کا کھاتا آسمان پر کھل جائے گا. پریز دی لارڈ. آسمان پر جب کھاتا کھل جائے گا، جب آپ دعا کریں گے وہی شہر میں داخل ہوں گے جن کے کتاب میں نام ملیں گے. تو جن کے نام نہیں ہوں گے اٹس مین کہ ان کا اکاؤنٹ کوئی نہیں، اوپر کوئی کھاتا نہیں کھلیا، کیونکہ انہوں نے یسوع مسیح کی صلیبی موت کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا بادشاہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند میں اس زمین پر تیرے لیے زندگی بسر کروں. آج لوگوں کے دل میں خیال ہے کہ ارے میں یسوع نہ چلاں گا تو میں بھوکا ہی مار جاؤں گا، لیکن ایسا نہیں ہے. میں آپ کو اپنی زندگی کے تعلق سے چند باتیں بتاؤں گا. میں ایسا نہیں تھا جیسا ابھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میں ایک بیمار آدمی تھا، مجھے ڈاکٹر نے ڈائگنوز کر دیا تھا کہ آپ 1 ہفتے کے بعد مر جائیں گے. میری ماں بھی مر چکی تھی، میرا باپ بھی مر چکا تھا، چھوٹی سی ہماری فیملی تھی. ہم خدا سے بہت دور تھے. اگر کہیں کوئی عبادت ہو رہی تھی ہم نہیں جاتے تھے. چرچ کے اندر ہم جاتے ہی نہیں تھے. ایون کہ کرسمس اور ایسٹر کی عبادت میں بھی ہم آسانی سے سلپ ہو جاتے تھے. ہمارے لیے بڑا ایزی تھا. میں نے بتایا عبادت میں نہ جانا بڑا آسان ہے، بڑی آسانی سے ابلیس ہمیں الجھا لیتا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی موقع نہیں سی ملیا. ہماری زندگی تباہ حالی کا شکار تھی. ہم اپنی زندگی کے تمام دھندوں میں ناکام تھے کیونکہ ہم نے خدا کے کلام کو سننے
سے انکار کر دیا تھا، ہم نے خدا کے کلام کو ڈس آنر کیا تھا، جس کی وجہ سے ڈسگریس کیا تھا، جس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر یہ ساری تباہی آ گئی. لکھا ہے استثناء کتاب اس کے 28ویں باب کے اندر، تو سدا لوٹتا ہی رہے گا، تو اپنے تمام دھندوں کے اندر ناکام رہے گا، آسمان تیرے لیے پیتل کی طرح ہو جائے گا، زمین جو ہے لوہے کی ہو جائے گی. اٹس مین کہ تجھے زمین سے بھی کہیں ہیلپ نہیں ملے گی، تو دعا کرے گا تیری دعا بھی نہیں سنی جائے گی، کوئی تیری مدد کے لیے نہیں اٹھے گا، تیرے رشتہ دار تجھ سے منہ موڑ لیں گے، تیرے پڑوسی تجھے چھوڑ جائیں گے، جہاں پر تو کام کرتا ہے وہاں پر تجھے کوئی ہیلپ نہیں ملے گی. ایک ایسی زندگی میں تو چلا جائے گا جہاں پر تو بالکل بے یار و مددگار ہوگا، ناکام ہو جائے گا. اور ہمارا حال بھی یہی تھا. ہمارے اوپر غربت اتنی تھی کہ ہم صبح ناشتہ کرتے تھے، دوپہر کو رات کو میں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ روٹی کھانی بھی ہے کہ نہیں. 2 دن بھوکے، کئی دفعہ ہم کرسمس کو بھی بھوکے ہوتے تھے. ہماری زندگی مکمل طور پر تباہی کا شکار تھی، لیکن ہم خدا کی طرف نہیں آئے. ہم نے بہت دیر کی خدا کی طرف آنے میں. اور اس میں میری والدہ شدید بیمار ہو گئی، انہیں بلڈ پریشر رہنے لگا. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے دوائی کھانی ہے، دوائی کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی، برین ہیمریج ہو گیا. اور 3 گھنٹے کے اندر اندر صبح 7 بجے ہم انہیں ہاسپٹل لے کے گئے، 10 بجے ان کی ڈیتھ ہو گئی. میری ایک چھوٹی بہن تھی، 9 ماہ کی تھی، جب اس کو پولیو ہو گیا تھا، اس کا پورا جسم پیرالائز ہو گیا اور وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، مفلوج ہو گئی تھی. میری ماں اس کو کپڑے چینج کراتی تھی، کھانا کھلاتی تھی، نہلاتی تھی، سب کچھ میری ماں اس کا کرتی تھی. تو جس دن میری ماں کی ڈیتھ ہوئی تھی، مجھے اس بات کا خدشہ تھا اور میں اس بات کے لیے شدید غمگین تھا کہ اب میری بہن بھی مر جائے گی، کیونکہ اسے تو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. میرے عزیزو، آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم کہاں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہم غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم بالکل خدا سے دور ہیں. یسوع مسیح نے ایک شخص سے کہا تھا، تجھ میں ایک بات کی کمی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یسوع اگر سانو کہے نا تو وہ کہے گا تیرے چ کمیاں ہی کمیاں نے، تیرے چ چنگی چیز کوئی نہیں. اس سے تو یسوع نے کہا تھا تجھ میں ایک بات کی کمی ہے. اس نے کہا جی کیا استاد؟ یسوع نے کہا جو کچھ تیرا بیچ کے میرے پیچھے ہو لے. اس کو دولت کی بڑی لالچ تھی اس شخص کو. تو لکھا ہے مایوس کا چہرہ اتر گیا، مایوس ہو کے واپس چلا گیا. میرے عزیزو، آج ہماری زندگی کمیوں سے بھری پڑی ہے، لیکن ہماری زندگی کی کمیاں کون دور کر سکتا ہے؟ بتائیں مجھے. یسوع کر سکتا ہے. بلند آواز سے کہیں یسوع. میری اور آپ کی زندگی کے تمام گھاٹے یسوع پورے کر سکتا ہے. لیکن ہم اس بات سے غافل تھے اور ہم لٹ رہے تھے، برباد ہو رہے تھے. میری ماں کے بعد 7 مہینے کے بعد میرے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی. میرے باپ کو اتنا غم لگا میری ماں کے مرنے کا، جبکہ جب تک میری ماں زندہ تھی میرے باپ نے کبھی میری ماں کی قدر نہیں کی تھی. 1 مہینہ گھر سے باہر رہنا. جتنے بھی شوہر یہاں پر بیٹھے ہیں، میں انہیں اپنی زندگی کا شخصی تجربہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کے بعد میرے باپ کا یہ حال تھا کہ وہ پچھتا رہا تھا، معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس موقع نہیں تھا کیونکہ میری ماں تو مر چکی تھی. کس طرح اسے معافی مانگتا؟ اس چیز کو اتنا اس نے اپنے ذہن پر طاری کر لیا، ہر وقت سوچتے رہنا، روتے رہنا. میرے باپ کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ ان کے نگلنے کی سخت ختم ہو گئی. انہیں ٹی بی کی ایک ایسی قسم ہوئی جس نے ان کے گلے کے اندر جو نگلنے کی صلاحیت ہے، جو پٹھے ہیں اندر کام کرتے ہیں، یہ پورا سسٹم ہے جو آپ کی خوراک کو اندر لے کے جاتا ہے. ہم کھاتے ہیں، وہ جو نظام ہے پٹھوں کا وہ خوراک کو اندر لے کے جاتا ہے. وہ کام کرنا چھوڑ گیا. وہ پانی پیتے تھے واپس آ جاتا تھا، روٹی کھاتے تھے واپس آ جاتی، خون آنا شروع ہو جاتا تھا اور وہ آہستہ آہستہ سوکھ گئے. اور ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹا جو ٹی بی آپ کے والد کو لاحق ہوئی ہے، اس کا علاج امریکہ میں نہیں ہے، کسی دنیا کے ملک کے اندر آپ کو اس کا علاج نہیں ملے گا. ابھی اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں میں ایک شخص کو ہوتی ہے یہ ٹی بی جو آپ کے والد کو ہو گئی. اور میرا باپ میری ماں کے 7 مہینے کے بعد وہ بھی چل بسا، لیکن ہم یسوع کو نہیں جانتے تھے. اور اپنے باپ کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بھی ٹی بی ہو گئی ہے، مجھے اس کا علم نہیں تھا. اور آہستہ آہستہ مجھے بخار رہنے لگا، میں بیمار رہنے لگا اور میں بالکل جھک گیا. اور میں دکھ کرتا تھا کہ میری بہن کا کیا بنے گا. جاب لیس تھا، بھوک اور تکلیف، اذیت، مصیبت ہماری زندگی کے اندر تھی. کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اس نے بھی ہمیں کک آؤٹ کر دیا. میں اپنے ماموں کے گھر چلا گیا، میری بہن جو تھی وہ میرے تائی کے گھر چلی گئی اور ہم بکھر گئے، فیملی ڈسٹرب ہو گئی. یوحنا کے انجیل اس کے 10ویں باب میں لکھا ہے ابلیس اس لیے آتا ہے تاکہ چرائے، مار ڈالے اور ہلاک کرے. لیکن آج ہم ابلیس کے ساتھ ہی چل رہے ہیں. ہمیں پتا بھی ہے کہ اس نے ہلاک ہی کرانا ہے، تو ہم اس کو فالو کر رہے تھے. اس لیے ہماری زندگی کے اندر تباہی تھی، ناکامی تھی. اور ایک دن میں اتنا ڈسٹرب ہو گیا، جب ڈاکٹر کے پاس گیا اس نے کہا بیٹا آپ کے پھیپھڑے ٹوٹلی طور پہ ختم ہو گئے. میرے آنتوں کے اندر سوراخ ہو گئے تھے. مجھے 2 قسم کی ٹی بی ہو گئی تھی. اور میں جب پانی پیتا تھا مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں نے تیزاب پی لیا ہے، اور میں تکلیف میں مبتلا ہو جاتا تھا. میرا سانس بند ہو جاتا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا تھا اور میں بالکل کانٹے کی طرح تھا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹا آئی ایم سوری، میں آپ کو بچا نہیں سکتا، میں آپ کو دوائی ضرور دوں گا لیکن آپ دعا کریں شاید خدا کو کام کر دے. اور اس نے بھی مجبوری ظاہر کر دی کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. اور میں دوائی لے کے واپس آ گیا، لیکن میری تکلیف بڑھتی گئی اور مجھے خون کی الٹیاں آنے لگی. اور رات کو جہاں پر یسایہ بھائی رہتے ہیں، بہت سے لوگوں کو آپ کو پتا ہوگا اس ریلوے ٹریک کا، ان کے گھر کے سامنے جو سائڈ پہ ہے، اس ریلوے ٹریک پر رات کو 1:30 بجے
میں لیٹا ہوا تھا ٹرین کے نیچے آنے کے لیے، اور میں اس چیز کے لیے تیار تھا کہ یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی مزید، میں ٹرین کے نیچے آ جاؤں، مر جاؤں، صبح پہ ہی لوگ میری لاش اٹھا لیں گے اور مجھے دفنا دیں گے، پھر جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور میں تکلیف کے اندر مبتلا تھا اور میں خدا سے لڑ رہا تھا۔ کیا میرا خدا کے ساتھ کوئی رابطہ تھا، کوئی لنک تھا، خدا سے کوئی رشتہ داری تھی؟ نہیں، کیونکہ میں نے کبھی خدا کے گھر میں جا کے اس کی عبادت نہیں کی تھی، میں نے اپنی زندگی کے اندر توبہ نہیں کی تھی، یسوع میری زندگی کا بادشاہ نہیں تھا۔ بہت سے لوگ ہم نے دیکھا شراب پی رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، بیوی کو مار رہے ہیں، ہمسایوں کو تنگ کیا ہوا ہے، لیکن جب کوئی پرابلم آتی ہے کہنا جی اسی خدا انو کی کہنے ہیں، خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آج ہم خدا سے ناراض ہونے میں بڑے دلیر ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں خدا سے جو بندہ ناراض ہوگا اپنا نقصان خود اٹھائے گا، خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہم۔ ایوب کہنے لگا اگر میرے اندر کوئی غلطی تو خدا میرے سامنے آئے اور مجھے بتائے کہ میں کہاں پہ غلط ہوں، میں خدا کے ساتھ ٹیبل ٹاک کروں گا، میں خدا سے حجت کروں گا، میں خدا سے مشاورت کروں گا، خدا سے کویسچن کروں گا، خدا میرے سوالوں کے جواب دے۔ تو خدا ساری کتاب میں تو سامنے نہیں آیا، ایوب کی کتاب کے آخری چیپٹرز کے اندر خدا کی صورت میں سامنے آ گیا ایوب۔ خدا نے کچھ بھی نہیں کہا ایوب سے، تو لکھا ہے وہی ایوب جو اپنے آپ کو راست باز ٹھہرا رہا تھا، کہتا میں خاک اور راکھ میں لیٹ کے توبہ کرتا ہوں۔ بھئی کس بات کی توبہ؟ تو کہہ رہا تھا میں بڑا نیک ہوں، تو جب خدا سامنے آیا تھا کہتا جی میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میرے بخش دے اور معاف کر دے۔ خدا اتنا پاک ہے کہ ہم اپنی نیک کاموں سے خدا کو پسند نہیں آ سکتے۔ خدا کو صرف ایک چیز سیٹسفائی کر سکتی ہے، وہ یسوع مسیح کا خون ہے۔ ہاللیلویا۔ جس زندگی کے اوپر یسوع مسیح کا خون ہے اس کے لیے گارنٹی ہے، لکھا ہے تم اپنے دروازوں کے اوپر خون لگانا، جس گھر کے باہر خون لگا ہوگا موت کا فرشتہ کیا ہوگا جی؟ گزر جائے گا، لیکن جس دروازے کے باہر خون نہیں لگا ہوگا وہاں پہ کیا ہوگا جی؟ موت کا فرشتہ پلوٹھے کو مار دے گا۔ تو لکھا ہے تمام اسرائیلیوں نے جلدی سے برے ذبح کیا اور انہوں نے خون لگا دیا۔ اب جو لوگ گھر کے اندر تھے وہ جھگڑالو تھے، وہ بدتی تھے، وہ حسد کرنے والے تھے، کوئی بھی تھے، یہ نہیں فرشتہ دیکھ رہا، فرشتہ ہی دیکھ رہا تھا خون لگا ہوا، اور جس گھر کے باہر خون لگاتا تھا وہ نکل جاتا تھا، چھوڑ جاتا تھا۔ میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یسوع دا خون منگی جاؤ تو شراباں بھی پی لی جاؤ، خبرداری اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ پائی صاحب غلط کلام سنا گئے، کیوں کہہ گئے کہ یسوع دا خون مانگ لو تے پا میں رشوت لے جاؤ۔ یسوع دا خون منگو، اپنی زندگی چ توبہ کیتی جاؤ تے پیڑے کام کری جاؤ، ایسا نہیں۔ یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 5ویں باب میں کہا تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر لوگ تمہارے آسمانی باپ کی کیا کریں گے؟ تمجید کریں گے۔ تو میں نے اور آپ نے جب توبہ کر لی تو ہم نے یسوع کا جلال بھی ظاہر کرنا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تم زمین کا نمک ہو، اور پھر ایک جگہ پر یسوع مسیح نے کہا تم دنیا کا نور ہو۔ ہم روشنی ہے جناب، ہم نمک ہیں۔ ہانڈی سے اگر نمک نکال لیں، نمک نہ ڈالیں، سب مسالے ڈال لیں تو ہانڈی پہ مزہ ہوگی۔ تو اس دنیا میں اگر ایماندار نہ ہو، یسوع کے خون خریدے لوگ نہ ہو، تو دنیا بیکار ہے۔ ہاللیلویا۔ تو میری اور آپ کی بڑی قدر ہے، سو اپنی زندگی میں خداوند کے کلام کو اوبے کریں۔ میری زندگی ناکامی کا شکار تھی، میں موت کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ٹرین آتی، اس سے پہلے کہ ہلاک کرنے والی چیز آتی، خداوند یسوع مسیح رات کو 1:30 بجے شدید دھند میں، شدید سردی میں، جب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مجھ پر ظاہر ہوئے۔ میں نے ایک لائٹ چمکتی دیکھی، مجھے ایسا لگا کہ جیسے پولیس والے آ گئے، کیونکہ رات کو وہاں پہ پولیس والے پھرتے ہیں، جو لوگ نشئی ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ مجھے یہ خیال آیا کہ شاید پولیس ہے اور یہ مجھے پوچھیں گے کہ بھئی تو ادھر کیا کر رہا ہے رات کو 1:30 بجے ریلوے ٹریک پر لیٹا ہے۔ تو جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے اس لائٹ کے اندر ایک شخص کو دیکھا جس کی پوشاک بالکل سفید تھی۔ وہ بالکل چل کے میرے پاس آئے، اس نے کہا کہ بیٹا تو نے زندگی میں پہلی بار مجھے بلایا ہے اور دیکھ میں تیرے پاس ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ اور اس دن سے لے کے آج تک آپ میری صحت بھی دیکھ لیں، اب ٹی بی کے اندر بندہ سوکھ کے کانٹا ہو جاتا ہے، لیکن یسوع نے میری صحت کو بھی اچھا کیا۔ اس سے پہلے یہ کہ میں اس ڈاکٹر کے پاس گیا، میں کہا ڈاکٹر صاحب میں چیک کرو، اگلے دن ڈاکٹر کہتا ہے یار تو وہ کل تو دوائی لئی ہے۔ اس نے اپنے لڑکے سے کہا جو ٹیکنیشین تھا، جو ایکس رے وغیرہ کرتا تھا، کہتا یہ لڑکا جو ہے نوجوان یہ موت سے ڈر گیا ہے، تو کہتا اس کا بیٹا ذرا دل رکھ لیا، ایکسرا کر دے۔ اس کو آہستہ آہستہ کہہ رہا، کہتا یار ایکسرا کر دے، بیچارہ گھبرا گیا، چل دل نہ ٹوٹے بچے کا۔ اس نے میرا ایکسرا کر دیا، جب وہ ایکسرا کر کے اس نے مجھے باہر بھیج دیا، جب وہ ڈیولپ کر کے باہر لایا تو اس میں برانڈ نیو پھیپھڑے تھے 2۔ اس نے اس کو اپنے فریم پہ لگایا، دیکھنے لگا، لائٹ جلائی تو اس کے اندر پیچز وغیرہ تھے ہی نہیں، بالکل برانڈ نیو پھیپھڑے تھے۔ کہتا یار کدھر ایکسرا لے آیا ہے، اس کا تو ابھی پرسوں ایکسرا کیا تھا، اس کے اندر اس کے پھیپھڑے گل چکے، اس کی آنتیں خراب ہیں۔ اس نے کہا بھائی جا کے چیک کرو۔ نے کہا سر جی ایکسرا ہے ہی کوئی نہیں، اور سارے ایکسرے راتوں سے کبڑ سے رکھ جانے ہیں، ایک کوئی ایکسرا باہر ہے جڑا من ڈیولپ کر کے لے آیا، ایسے ہی بندے دا۔ مجھے دیکھنے لگا، کہتا یار تو ٹھیک ہے میں ہو گئے۔ میں نے اسے بتایا کہ کل رات خداوند یسوع مسیح کی میرے سے ملاقات ہوئی، مسلم ڈاکٹر تھا وہ۔ اس نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح ہی یہ معجزہ کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ میرے چیزوں میں اخلاق ہی بولتا تھا، میں اس طرح روانگی کے ساتھ بول نہیں سکتا تھا۔ تو میں اپنے ایک دوست کو بتا رہا تھا، اس نے کہا یار ہم مرید کے میں ایک عبادت میں جا رہے ہیں، تمہارے ساتھ چلے گا؟ میں کہا جی چلو چلتے ہیں۔ جب مرید کے پہنچے تو انہوں نے
बाबा जी को बताया, जो उस चर्च के पादरी थे, वो तकरीबन 80-85 साल उनकी उम्र थी, बहुत बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा जी इस नौजवान को यीशु मसीह बराह रास्त मिले हैं। वो कहने लगे यार ये कमाल गल है, तो फिर तू अज लोगों को दस। मैं कहा जी मैं नहीं दस सकता। मैंने कहा क्योंकि मैं हकला के बोलता हूं, मैं तो शुरू होना तो बस मैं अटक जाना, ताड़ी मीटिंग का टाइम कट देना सारा। उन्होंने कहा यार जो उन्होंने बात कही मुझे आज भी याद है और मेरे दिल पे नक्शा, मेरे जहन में वो स्टोर हो चुकी है। उन्होंने कहा बेटा जेड़ा यीशु, पंजाबी में, जेड़ा यीशु तेरियां नवियां अंदरां पा सकदा है, नवे फेफड़े पा सकदा है, वो तेरी नवी जुबान नहीं पा सकदा। जी पा सकदा है। तो कहता जय यीशु दी खलोया फिर स्टेज पे। और जब इबादत शुरू हुई, मुझे गवाही के लिए मौका दिया, मैं वहां पर गया और मैंने बोलना शुरू किया। मैं अटका ही नहीं, मैं अपने दोस्त मुड़ के वेख्या, कहता लगा रहा और मैंने दंदरा के वहां पे गवाही सुनाई। प्रेज द लॉर्ड। मेरी जिंदगी कब बदली? जब यीशु मेरी जिंदगी में आया। उससे पहले मेरी जिंदगी बेकार थी, उसके बाद मेरी तालीम रुक चुकी थी। तो मैं बड़ा परेशान था कि मैं तालीम में क्या करूं। मैं एक जॉब पे लग गया, मेरा जॉबलेस था, लेकिन मुझे खुदावंद के पास आने के बाद जब यीशु मेरी जिंदगी में आया, मेरे दरवाजे खुलने शुरू हो गए और मुझे जॉब मिल गई। एक ऐसी जॉब मिल गई जहां पर बॉस मेरे पे बड़ा मेहरबान हो गया, जैसे यूसुफ पे मेहरबान हो गया था ना, मिस्र के अंदर लोग उस पे मेहरबान हो गए थे। तो वो मुस्लिम मेरा बॉस था, कहने लगा यार आप पढ़ने का मुझे लगता है आपको बड़ा शौक है। मैंने कहा हाँ जी, मैं अंडर मैट्रिक गया था वहां। तो मैंने कहा हाँ जी मुझे शौक है। कहता क्या करना चाहते हो? मैंने कहा जी मैंने मैट्रिक करनी। कहते वेरी गुड, बुक्स वगैरह है? मैं अगर नहीं जी। कहता अल्लाह फट, 2000 रुपया दिया, मैं किताबें भी लेके आया और कहने लगा रोज दूध पीना है। मैं कहा जी ठीक है, वो भी पी लांगे। रोज दूध पीता था, वहां पर पढ़ता रहता था, जो छोटे मोटे काम होते थे ऑफिस के वो कर देता था। मैट्रिक के पेपर दिए, पास हो गया। कहने लगा वेरी गुड यार, तू तो लाइक बच्चा, आगे की करना? मैं कहा जी एफए करना। कहता एफए की बुक्स ले आओ। एफए की बुक्स ली, तैयारी की, एफए के पेपर दिए, पास हो गया। कहता यार वेरी गुड, हुण की करना? मैं कहा जी बीए करना। कहता जी बीए दी किताबां ले आओ। बीए की किताबें ले आया, बीए की तैयारी की, फीस भी उसी ने जमा कराई, टोटल खर्चा उसी का था मेरे बॉस का। बीए के पेपर दिए, बीए में भी पास हो गया। कहता यार हुण की करना? मैं कहा जी एमए करना। कहता एमए दी किताबां ले आया। एमए की किताबें ले आया, एमए भी पास कर लिया, एमए उर्दू में कर लिया। अब मैं और भी आगे पढ़ रहा हूं और तालीम हासिल कर रहा हूं, मुझे पढ़ने का शौक है। लेकिन बता आपको ये रहा हूं कि जब आपकी जिंदगी में यीशु आएगा, बंद दरवाजे खुलते जाएंगे। हम गीत भी गाते हैं ना, बंद दरवाजे यीशु नाम से खुलते जाते हैं, अपने आप ही ताले खुल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के पास आपकी परेशानी की हर मुसीबत की कुंजी है। आपको कुंजी लगानी नहीं पड़ेगी, यीशु के पास कुंजियां हैं, आप बस उससे कहेंगे वो खोल देगा। प्रेज द लॉर्ड। जहां कहीं जाएंगे, लिखा है जहां कहीं तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूं। तो बात ये हो रही है कि हम खुदा की आवाज को पहले सुने। जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो उसको अखबार की तरह ना पढ़ें, जैसे जंग अखबार पढ़ी था जल्दी जल्दी पढ़ के। कई लोगों ने रूटीन बनाई हुई है, जॉब पे जाने से पहले आधा चैप्टर पढ़ते हैं। फिल्म कितने घंटे की होती है मुझे बताए? 3 घंटे की। तो बाइबल पढ़ने में, आधा चैप्टर पढ़ने में कितनी देर लगती? 5 मिनट। बाइबल को हम देते हैं 5 मिनट और ड्रामे शुरू होते हैं 7 बजे, रात 11 बजे तक जाते हैं। कितने घंटे बन गए? मेरा तो हिसाब कमजोर है, तुसी दसना है जी। 4 घंटे। 4 घंटे हम ड्रामे देखते हैं। मुकाशवा की किताब में लिखा है हर एक झूठी बात का घड़ने वाला और उसका पसंद करने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे। आग की उसके अंदर, झील के अंदर, पट्टी के अंदर फेंका जाएगा। हर एक झूठी बात का घड़ने वाला और उसका क्या जी? पसंद करने वाला। वो घड़ रहे झूठी बातें, हम पसंद कर रहे हैं, तो उन्होंने नाल ही जावांगे। ये भी सुन ले हैं जी, गल बड़ी मुश्किल है और बड़ी डाढ़ी है, लेकिन मैं बड़ी सॉफ्ट तरीके से बता रहा हूं। लेकिन ये फिक्र करने की बात, हम अपना वक्त जाया करने। लिखा मैंने लोगों को इसलिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। मैं और आप हम्द करने के लिए बनाए गए हैं। ये पंखा किस लिए? अगर यहाँ पे पंखे आप लगाएं, पंखा हवा देने के लिए होता है। अगर पंखा हवा ना दे, अग सुटन लग पे, तुसी की करोगे? तुसी कहोगे पंखा खराब हो, चुक के सुटो, बाहर कबाड़ी अगे बेचो। वो तो बहाल ही लिया सी अग सुटन दे, सानू रोज की यार। आप उसको फेंक देंगे क्योंकि वो अपने बनाए जाने का मकसद पूरा नहीं कर रहा। मैं और आप हम के लिए बनाए गए, हम क्या कर रहे हैं? हम हम्द कर ही नहीं रहे। ना हम कलाम पढ़ते हैं, ना कलाम सुनते हैं। मैं गांव में गया, मैं ये कहता हूं खुदा के पास आने के लिए कोई बहाना नहीं। मैं गांव में गया तो वहां पे एक बुजुर्ग औरत थी, तकरीबन 90 साल की। तो मैं अपने से बड़ा सियाना बड़ा, मैं बाइबल खोली, मैं कहा अम्मा जी तुसी निजात पाई? कहती हाँ बेटा। मैं कहा जी तब मैं कलाम सुनावा? कहती कितों सुनना कलाम? मैं कहा अम्मा जी तुसी पढ़े हुए हो? कहती नहीं। तो मैंने कहा कि जी आपको कलाम कहां से आता है? तो अम्मा ने जो मुझे बात बताई, मैं हैरान हो गया सुन के। उसने कहा बेटा मुझे पूरी बाइबल जुबानी याद है। तो मैंने कहा जी आप तो पढ़ी हुई नहीं है, तो आपको कैसे बाइबल याद है? उन्होंने कहा जी मोहल्ले के जितने बच्चे हैं, ये जब स्कूल जाते हैं तो ये ट्यूशन पढ़ने आते हैं मेरी बच्ची से, तो इन बच्चों को मैं अपने पास बिठा लेती हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने बुलाती हूँ कि बेटा तू जरा थोड़ी देर पहले आ गया। तो उसको मैं कहती हूँ कि मुझे पैदाइश से पढ़ के सुना। आपको पता जो अनपढ़ आदमी होता है उसकी मेमोरी बड़ी शार्प होती है। वो जो चीज सुन लेता है उसको याद करता है, क्योंकि वो किसी और चीज पे तो डिपेंड ही नहीं करता। किताब पे उसका डिपेंड अपने ज़हन पे ही होता है, वो फौरन याद कर लेता। तो वो कहती है कि मैंने पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक कई बार बाइबल सुनी बच्चों से,
اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اماں کو بھی بائبل زبانی یاد ہو گئی اور جو بچے پڑھتے تھے انہیں بھی خدا کے کلام کا پتہ چل گیا. تو اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو اسکول جانے والے بچے تو ہوں گے گھر میں, ان کو کہیں یہ لو بیٹا یہ بائبل پڑھو, مجھے بھی سناؤ ذرا, خود بھی پڑھو. بچے کو بھی عادت پڑ جائے گی بائبل پڑھنے کی. ہم بچے کو کہتے ہیں ٹی وی تے لا ذرا, اچھی آواز کر ذرا, ہے جی, خود بھی لیٹ جانے, بچہ بھی دیکھ رہے ہیں. بچے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ بچے کو چپیڑے مار رہے ہیں, اس کو دھکے دے رہے ہیں, جاؤ دفعہ ہو تسی بھی چرچ چلے جاؤ. اور جب خود ہی نہیں ہم چرچ جا رہے تو بچے نے کہاں سے جانا؟ بچے کو خود لے کے جائیں چرچ. ہم نے دیکھا لوگوں کو ایسے کرتے ہوئے. جو کوئی خداوند کی آواز کو سنتا, اس پر عمل کرتا, اس کی زندگی بدل جاتی ہے. ایلیا کے تعلق سے لکھا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خدا جب بھی بولتا ہے آپ کی سوچ کے اپوزٹ بولے گا. خدا کبھی بھی ہماری سوچ کے مطابق نہیں بولتا, ہماری سوچ سے اپوزٹ بولتا ہے. خدا نے ایلیا سے کہا کہ تو جا اور کریت کے نالے میں جا کے چھپ جا, میں نے کووں کو حکم دے دیا وہ روٹی لے کے آئیں. کن کو حکم کیا جی؟ کووں کو. کوے کتنے لالچی ہوتے ہیں. خدا نے کہا میں نے کووں کو حکم کیا وہ تیرے لیے روٹی لے کے آئیں گے. اب ایلیا اگر ہمارے جیسا ہوتا تو اس نے بہانے بازی کرنی تھی, اس نے خدا سے کوشچن کرنے تھے کہ خداوند ہوتے میں جا کے چھپ جاواں تے کوے کیویں آن گے, انہاں نوں کیویں پتہ لگے گا کہ میں تے چھپیا. اس نے چپ کر کے خداوند کے کلام کو سنا اور اوبے کیا اور جا کے کریت کے نالے کے پاس بیٹھ گیا. وہاں پہ پانی بھی آتا تھا, ٹھنڈا جھرنا جو تھا, اور روز کوے آ کر کیا کرتے تھے, اس کو گوشت دے جاتے تھے. 2 ٹائم کیا دے کے جاتے تھے جی؟ گوشت. خدا کے پاس آ جائیں گے, بیسٹ چیزیں کھائیں گے. سن لیں, خدا جو ہے اچھی چیزیں کھلاتا اپنے لوگوں. دال بھی کھانی چاہیے, صحت کے لیے اچھی ہے نا, سمجھو گے دال کھانی ہی نہیں ہونا, کلام سن لیا. سب نعمتیں خدا کی ہیں, لیکن خدا اپنے لوگوں کو اچھی چیزیں کھلاتا ہے, بیسٹ جو ہوتی. یسوع نے کبھی دال نہیں کھلائی, مچھلی کھلائی ہے جب بھی کھلائی. لوگ 400-500 روپے کلو ہو گئی ہے, غریب آدمی کہتا ہے یار میں کہاں سے کھاؤں, لیکن یسوع کے پاس آ جائیں گے تو کھائیں گے. حیران کن طریقے سے آپ کو مل جائے گی. پریز دی لارڈ, ہاللیلویا. ہاتھ ذرا چکو, ہاللیلویا, گاڈ بلیس یو. سارپت کی بیوہ کے تعلق سے لکھا ہے, سارپت کی بیوہ جو تھی وہ بھوک سے مر رہی تھی اور ایک ایسی ملک میں رہ رہی تھی جہاں پہ کال پڑا ہوا تھا. تو خدا نے نبی سے کلام کیا تھا, اس نے کہا کہ جا تو سارپت کی بیوہ کے پاس جا. تو جب وہ وہاں پہ پہنچا اس نے بھی اوبے کیا اور وہاں پر چلا گیا. تو وہ عورت لکڑیاں چن رہی تھی. تو اس نے کہا کہ بہن کچھ کھانے کے لیے. اس نے کہا جی میرے پاس تھوڑا سا آٹا ہے, میں اور میرا بیٹا آج اس وقت کھائیں گے روٹی اور بس پھر ہم مر جائیں گے, پھر ہمارے پاس آگے خوراک نہیں. اس نے کہا خداوند فرماتا ہے کہ تیری کپی میں سے تیل ختم نہیں ہوگا, تیرے کنستر میں سے آٹا بھی نہیں ختم ہوگا, تو روٹی کھوا پہلے مینوں. اگر کوئی ایسا پادری آ جائے دروازہ کھڑکایا آپ کا کہ باجی تسی نہ کھاؤ پہلے مینوں کھواؤ, وہ پادری نو پورے علاقے چ بدنام کر دیں گے. وہ کہن گے بھائی وہ پادری بڑا خطرناک ہے, ساڈی بھی روٹی کھا گیا, بڑا ڈینجرس پادری, انہوں نہ بلانا اپنے گھر. لیکن دیکھیں کہ یہ ایک ایسا شخص ہے, خدا نے سے کہا کہ تو نے وہاں پہ روٹی کھانی, تیرا انتظام کر دیا میں نے. دیکھیں خدا کی آواز کو سننا اور سن کے اس کو عمل میں لانا بڑی مشکل بات ہے, لیکن جو عمل کر جاتے ہیں برکت پا جاتے ہیں. یہ عورت یہ بھی کہہ سکتی تھی جی میں آپ کو کیوں دوں, میں خود کھاؤں گی. اس نے کہا ہم نے مر تو جانے ہی, چلو اس کو کھلا دیتے ہیں, خدا کا نبی ہے. اور جب اس نے پکا کے اس کو دے دی اور اس نے کھائی تو واقعی جب اس نے جا کے کنستر کھولا تو آٹا تھا اس میں, کپی کے اندر تیل تھا جو کہ ختم ہو گیا تھا. اس نے اپنے ہاتھوں سے تیل ڈالا تھا, اپنے ہاتھوں سے آٹا نکالا تھا, نہ کنستر کے اندر آٹا تھا نہ کپی کے اندر تیل تھا. لیکن جب وہ گئی تو دونوں ہی چیزیں تھیں. لکھا جب تک کال ختم نہیں ہوا تب تک آٹا بھی نہیں ختم ہوا اور تیل بھی ختم نہیں ہوا. کال دے منہ پہ لوگ بھوکے مرنے تو پروٹھے کھا رہے, کیونکہ اس نے خدا کی بات کو مانا تھا. میں اور آپ کیا خدا کی بات کو مان رہے ہیں؟ کیا خدا کے کلام کو سن کے اس پر عمل کرتے ہیں؟ کئی سالوں سے سن رہے ہیں, سن کے سننی ہو گئے ہیں جی, سن ہو گئے, کسی کلام کا کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ پتھر دل ہو گئے. لیکن جب ایمان سے خدا کا کلام قبول کر لیں گے اپنی زندگی کے اندر, آپ یقین مانیں زندگی تبدیل ہو جائے گی. میں آپ کے سامنے ایک ایسا شخص کھڑا ہوں جو ناکام حال تھا, لیکن خداوند نے میری زندگی کو بدل دیا ہے. اور میں ہر ایک چیز جس کے لیے سوچتا ہوں, میری باتیں عجیب ہیں, شاید آپ کو عجیب لگے, لیکن یہ میری ڈیلی لائف کی روٹین ہے. جب آپ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں آپ ڈیلی معجزہ دیکھتے ہیں. ایک دن میرا دل گیا زردہ کھان, میں کہا یار زردہ کھانا ہے, اور میں اس وقت میرے پاس سائیکل ہوتی تھی, میں سائیکل پہ جا رہا, میں دل, اس وقت میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی, ابھی میری مسز بیٹھی ساتھ. اب میں کہتا ہوں تو پکا دیتی ہے, اس وقت تو یہ نہیں تھی. تو میں کہتا تھا کہ زردہ کھانا کتوں آئے گا, میں دعا کرتا جا رہا خداوند زردہ کھانے دل کر رہا ہے. خدا نے کہا گلی سے موڑ. سمجھ رہے میری بات؟ میں نے خدا سے کہی کہ خدا میرا دل کر رہا ہے, خدا نے کہا موڑ دی گلی. میں نے گلی موڑ دی, آگے سے بتی گئی ہوئی تھی, اندھیرا تھا. میں کہا یار رہتے آگے کوئی سائیکل نہ کھولے. خدا نے کہا تھا کہ جا گلی میں گلی کے اندر چلا گیا, اور جب میں گیا تو وہاں پر ایک شخص کھڑا تھا, اور وہ شخص میرا بڑا پرانا جاننے والا نکل آیا. میں نے نہیں اسے بچانا کیونکہ اندھیرا تھا, وہ پہلے سے اندھیرے میں کھڑا تھا, اس کو نظر آ رہا تھا. کہندا شہزاد صاحب کالج ننگ کے جا رہے ہو؟
میں کہا یہ کس کی آواز ہے؟ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے بھی پہچان لیا. وہ کہتا ہے یار میں بڑا پریشان کھڑا ہوں, میرا بچہ اوپر بڑا بیمار ہے, اچھا ہو گیا آپ ادھر آ گئے, آپ میرے بچے کے لیے دعا کریں کیونکہ میرا بچہ بیمار ہے اور میرا ایمان ہے کہ خدا نے آپ کو ادھر بھیجا ہے. میں کہا یار میں زردیلی کیا ہے کہ کام ہو گیا. خیر اوپر گئے, جا کے بچے کے لیے دعا کی. خدا نے ایک ایسا معجزہ کیا کہ انسٹنٹ وہ بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. 2 دن سے بخار کے اندر مبتلا تھا, کھا پی کچھ نہیں رہا تھا. جب ہم نے دعا کی, اس کی بیوی نے, اس نے اور میں نے, ہم تینوں نے مل کے دعا کی, تو بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا. اس بچے نے کہا کہ امی مجھے بھوک لگ رہی, اور وہ بچہ کھانے پینے لگ گیا. وہ بڑے خوش ہو گئے. وہ کہتا بھائی صاحب تسی جانا نہیں, ذرا بیٹھو. اس کی بیوی زردہ لے کے آئی, کہندی جی شامی پکایا ہے, اور جو زردہ اس نے پکایا تھا آپ یقین مانے کہ ویسا میں نے دیگوں کا بھی نہیں کھایا. اتنا ٹیسٹی زردہ, مربے سب کچھ اس کے اندر پڑے ہوئے تھے. میں نے شکر گزاری سے کھایا. پھر میں نے انہیں بتایا, میں نے کہا جی میں مین سڑک پہ جان رہا تھا, زردہ کھانا دل کر رہا تھی. خدا نے کہا مڑ جا ادھر. تو جب آپ خدا کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, لکھے پورا کرے گا وہ تیرا مطلب ذرا زبور 20 میں ہم گاتے ہیں, درخواستوں تیریاں پوری کرے گا اپنی جناب پاک تو یعقوب دا خدا. جب ہم خدا کے ساتھ جڑ جائیں گے ہماری سب ضرورتیں وہی پورے کرے. اپنی سب فکریں اس پر ڈالتا ہوں کیونکہ اس سے تمہاری فکر ہے. میرے عزیزوں بہت سی باتیں ہیں, ایک لمبی لسٹ میرے پاس ہے, بائبل مقدس بڑی پڑی ہے. جن لوگوں نے خدا کی آواز کو سنا, خدا کے کلام کو اوبے کیا, ان کی زندگی کے اندر خدا نے معجزہ کر دیا. معجزہ آنے میں دیر نہیں لگتی. لیکن اس عورت نے پوشاک کو چھوا تو پھر لکھا کہ پھر اگلے ہفتے انہوں شفا مل گئی. ہاں جی, اسی وقت لکھا قوت اس میں سے, یسوع میں سے نکلی اور وہ عورت ٹھیک ہو گئی. یسوع کو پتا چلا کہ کسی نے ایمان سے مجھے چھوا ہے, تو اس کہنے لگا اپنے شاگردوں سے کہ کسی نے مجھے چھوا ہے. کہنے لگے استاد جی پوری دنیا آپ پہ گری پڑتی ہے. یسوع نے کہا کسی نے ایمان سے چھوا. فرق دیکھیں, چرچ آؤ, آ کے چلے جاؤ, ویسے کے ویسے ہی رہیں گے, لیکن ایمان سے آئیں. ہمارے لوگ لڑکے آتے ہیں گھر سے, چرچ کا ٹائم ہوتا میاں بیوی لڑ پہ خوب لڑتے پیٹتے, کئی تو کوٹ آتے ہیں بیوی آ کے چرچ بہ جاتے ہیں, بڑی شکر گزاری کرتے ہیں ہاللیلویا پریز دی لارڈ, کیونکہ اسے پتا تھا میں مار کے آیا توبہ کر دیں. کیا فائدہ ایسا؟ جب چرچ کا ٹائم ہونے لگے آپ پہلے دعا کر کے گھر سے آئیں, اس سے کہیں خداوند آج جو پرستش کی جائے اس سے میری روح تازہ ہو جائے, مجھے برکت ملے, اور جو کلام تیرا خادم سنائے وہ میری ضرورت ہو. تو میرے حالات کے لیے مجھ سے مخاطب ہو, مجھ سے بول. جب آپ یہ دعا کر کے آئیں گے, ایمان سے جائیں گے. اس عورت نے اپنے گھر ہی سے ذہن بنا لیا, وہ اچانک نہیں گئی تھی, پلان کے ساتھ گئی. آپ جب چرچ آئے, خدا کے گھر میں آئے, کلام پڑھنے لگے, پلان کے ساتھ پڑھے. تو لکھا ہے کہ جب وہ گئی, بڑی مشکل کنڈیشن تھی اس کی, جسم اس کا لاغر ہو چکا تھا, 12 برس سے اس مرض کے اندر مبتلا تھی. لیکن جیسے یسوع کی پوشاک کو چھوا تو کیا ہوا جی, وہ یسوع مسیح سے نکلی, وہ عورت اسی پر شفا پا گئی. میرے لیے اور آپ کے لیے خدا یسوع مسیح کے پاس بیش بہا چیزیں ہیں. آپ کی زندگی کی تمام ضروریات خدا یسوع مسیح پوری کر سکتا ہے. لیکن آج بڑی سچائی سے اپنی زندگی پر غور کریں. میں کہاں زندگی بسر کر رہا ہوں, میں کہاں زندگی گزار رہا ہوں, میرا زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کے زندہ رہنے کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے اور پیسہ ہی کمانا ہے تو یاد رکھیں یہ بیکار زندگی ہے. آپ پیسہ کما کے مر جائیں گے, بعد جو بچے نشے کرتے پھریں. وائس کی کتاب میں لکھا ہے جو کچھ تو کماتا ہے, جو کچھ تو تیرے پاس ہے, اس کو انجوائے کر, کھا پی, اور خدا کی شکر گزاری کر, دوسروں کو بھی دے, دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں چیزوں, اور آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. آج میں آپ کو توبہ کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں. اپنی زندگی میں دیکھ لیجئے کہ آپ کہاں پر ہیں. یسوع کے بغیر میرا اور آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. لکھا ہے جو کچھ یہ تم سے کہے کرو. انہوں نے کیا کیا, پانی بھرا مٹکوں کے اندر. تو پانی شاگردوں سے پتا سی کہ پانی بھر دیتا استاد, کہتا یار پانی کا کی ہوئے گا. لیکن جب لے کر گئے تو وہ کیا ہو گیا تھا جی, میں بن گئی تھی. میں اور آپ جب یسوع کی بات مان لیتے ہیں تو تھوڑی سی چیز میں بھی بیش بہا برکت آ جاتی. پترس نے کہا ساری رات میں نے مچھلیاں پکڑی ہیں, لیکن استاد تیرے کہنے پر جال ڈالتا ہوں. مچھلیاں پھڑن آیا تھا, پھڑی کوئی نہیں, لیکن تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں. لکھا ہے جب اس نے جال ڈالا تو اتنی مچھلیاں اس نے پکڑی کہ اس کی اپنی کشتی کے لیے کافی نہیں تھی. اس نے یعقوب کو اور یوحنا کو بھی بلایا, اس نے کہا او یار بہت بڑا شکار آ گیا ہاتھ میں, اور ان کی کشتیاں بھی بھر گئیں. جو شخص یسوع کی آواز سنتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بن جاتا ہے. سو آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بننا چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے, پہلے اپنے لیے برکت کا باعث بن جائیں. یسوع کو اپنی زندگی کے اندر بلا لیجیے. اپنی آنکھوں کو بند کریں.